अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे इबहम बरकरार है और इस मामले पर गैर यकीनी के बादल तब ही छटेंगे जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अलावा दीगर जमातों की सियासी बेचैनी इस मामले पर बढ़ती जा रही है। स्पेशली पीपल्स पार्टी और पीटीआई की बात की जाए तो एक तरफ तो वो नवाज शरीफ की आमद को शक की निगाह से देख रहे हैं और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि इंतखाबात में ताख़ीर का मकसद इलेक्शन चोरी का मंसूबा है, जबकि जमात इस्लामी को भी खदशात लाहक हैं कि इस माहौल में इंतखाबात हुए तो वो इंतखाब मुतनाज़ हो जाएगा। इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में भी इंतखाबात के हवाले से दायर दरख्वास्त की गई है, जिस पर समाअत होगी और अब एक बार फिर सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर भी होंगी, तो इस पर भी हम बात करें। लेकिन उससे पहले अया साहब, नून लीग मुतमईन है, दीगर जमातों को परेशानी क्यों लाहक है? क्या वाकई आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की उम्मीद ना रखी जाए? वो दुरुस्त कह रहे हैं? मोहतरमा, ये आपको किसने कहा है कि वो मुतमईन है? उनके दिल तो आप देखें ना। दिलों का हाल तो आप जानते हैं। नहीं, आप वो देखें तो कौन से मुतमईन है? इस वक्त यही बात है कि आगे जाके इलेक्शन जो है किस अंदाज से आपने कराना है। इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल देना है वो अहम मसला नहीं है। किस तरीके से आपने इंतखाबात कराने हैं ताकि वो जो है ना, आपने बात की कि कईयों को है कि चोरी हो जाए। हमें कोई एतराज़ नहीं अगर आप इलेक्शन चोरी कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरती से कीजिए और अगर आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक तशवीश का पहलू थोड़ा शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि दिल की बातें आपसे होती हैं। वो कल जो जलसा था उसमें कायदे इनकलाब बरास्ता लंदन वो खिताब फरमा रहे थे और पीछे से पंडाल खाली हो रहा था। मतलब आपके सामने ये वो नहीं आती वीडियोस। और पुलिस जो है उनको दाद देनी चाहिए, डंडे बरसा रही थी उनको रोकने के लिए और वो जा रहे थे। आप आजम क्लॉथ मार्केट में जाके ये इन्वेस्टिगेट कर लें कि बासमती चावल के स्टॉक्स का क्या हाल है। बिरयानी इस एक जलसे के लिए इतनी बरती गई है कि आजम क्लॉथ वो नहीं जी, वो कौन सा है जो फूड मार्केट है, जो अकबरी मंडी आई एम सॉरी अकबरी मंडी में बासमती चावल वो कम पड़ गए होंगे जो यहाँ पे दिए गए, और वीडियो पे सारा कुछ आ चुका है। ये जो झुग्गियों बेचारों को पकड़ के बसों में लाद के, और ये था कि खाना तो मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, लेकिन साथ यौमिया भी कुछ पेश खिदमत होगा। बेचारी औरतें रो रही हैं, सानू कुछ भी नहीं देता, खाना भी नहीं मिला और भी नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान से, कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया इस जलसागाह को भरने के लिए, वो भी आपसे सही अंदाज से ना हुआ। वो जो अगले थे, पता नहीं कौन थे वो तो कॉल देते थे और लोग आ जाते थे। वो क्या है जी कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा। वो तो ये भी नहीं तरद्दुद करते थे कि तैयारी है, कमेटी परसों जलसा वहां है, उमड़ के पूरा। अच्छा, ये जो कल जो हुआ है आपका पावर शो, जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या कल जो मैं है, मेरे कान कल से पक रहे हैं। तारीखी जलसा आपका। आप वो ये अल्फाज अदा करती थी, मैं आपके चेहरे को देखता था, एहतरामन जबान चुप रहती थी, मैं चुप हो जाता था। कुछ टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखा कुछ ना? मैं आपने किसी मखसूस हैनक से देखा? मैं वो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन वहां जो हाल, मैं वो इसलिए बयान ये नहीं कि जलसे की मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक और जलसा आपको ऐसा कराना पड़ा तो आपका तो भरकस निकल जाएगा, तो आप इलेक्शन में किस मुंह से जाएंगे? मैं वो कर रहा हूं। हमें कोई एतराज नहीं है, पहले भी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में चोरी होते रहे हैं, ले अगर आप वो सही तरह कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, घोड़ी पे बिठा सकते हैं इलेक्शन को, बिल्कुल करें। पर यहां तो बात मुश्किल लगती है। आप क्या करेंगे? आप कौन सा इंतजाम करेंगे? ये आपको बैठ के एट द हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक लेवल, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। ये हमारे मोहतरम
सिकंदर सुल्तान राजा की बस की बात नहीं है। ये हायर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कि ये जो अगला इलेक्शन आना है हमने फितनों को कैसे बाहर रखना है, ठीक है, क्योंकि अब तो है ना जो कैफियत है, एक साइड पे सारा कुछ वो रस्सी भी है, वो भी है, फलाना भी है, मुकदमात भी है, एक को सारी आसानियां दी जा रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि नून लीग के लिए अभी भी बात आप क्या करेंगे हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दीगर सियासी जमातें तो परेशान हैं इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। नून लीग इंतखाबात के इनेकाद पर अभी इतनी बात नहीं कर रही, लेकिन अयाज साहब कह रहे हैं बात उनके लिए भी नहीं बन रही। क्या आपको लगता है इस मामले पर? देखिए, मेरा ख्याल जलसे के हवाले से मैं तो आज इसकी कमेंट नहीं करूँगा कि कल सारा दिन इस पे लाइव कवरेज होती रही और जनरली जो परसेप्शन बना है वो सारी कौम ने देखी। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात ठीक कहा इन्होंने कि कराची से लेकर खैबर तक, इसका मतलब उनकी तंजीमी कुव्वत है, वो कर सकते हैं। और अगर ये कोई मुगालता है कि वो इसके बाद दोबारा भी मेरे ख्याल कुछ दिनों के अंदर किसी और शहर में भी हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि वो सियासी जमातें परेशान हैं, सिर्फ सियासी जमातें परेशान नहीं हैं, और बहुत से हल्के भी परेशान हैं कि नून लीग, जिसके बारे में ख़ुद एक परसेप्शन ये था कि 16 माह की अदम कारकर्दगी के बाद क्या नून लीग का वर्कर बाहर आ सकेगा। नून लीग का वर्कर नवाज शरीफ के लिए बाहर निकला है और वो जिस कैफियत में थे उससे बाहर आके एग्रेसिव मूड में है। दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए कि वो अपना एक फ़ाल रोल अदा करें। और ये जो आपका टॉपिक है बड़ा अच्छा है कि साफ़ व शफाफ इंतखाब। साफ़ व शफाफ इंतखाब का मतलब ये होता है कि इंतखाबात की एक साख हो। जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर इंतखाबात होते हैं तो पोलिटिकल पार्टीज़ उन्हें मानती हैं, उसके नतीजे में उनके मुआशरे मुल्क आगे की तरफ चलता है। और अगर कोई ये समझता है कि जी साफ़ व शफाफ इंतखाबात इस बात से मशरूत हैं कि 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको सज़ा ना मिले तो साफ़ व शफाफ इंतखाब है। अगर कोई ये समझता है कि जी जो लोग रियासत या रियासती इदारों पे हमलावर हुए हैं उनके गिर्द कानून का शिकंजा ना कसा जाए, ये नहीं होना। अच्छा। देखिए, बात ये कि ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक अरसा से एक कैफियत चल रही थी और मगरिब की मिसाल दी जाती थी कि वहाँ पर इसलिए मुआशरे मुस्तहकम होते हैं, वहाँ पर इसलिए इस्तेकाम होता है कि वहाँ पर कानून की बालादस्ती कायम की जाती है। अब ये जो कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वो कारकुन जो बेकसूर है, हम नहीं चाहते कि उनको किसी को सज़ा मिले, लेकिन अगर कोई 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस है, जो फौजी तनसीबात पे हमलावर हुए हैं या जो जिन्होंने हमारे शोहदा की यादगारों को जलाया है, उनके गिर्द तो कानून का शिकंजा। और साफ़ व शफाफ इंतखाबात से ये बात मुंसलिक नहीं है। पोलिटिकल पार्टीज़ अपना रोल अदा करें। मीनार पाकिस्तान पे बाकी पार्टियों को भी जलसे करने की इजाज़त देनी चाहिए। और बाकी देखें, 30-35 साल से मैं इसी लाहौर में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, हर बड़ी पार्टी इसी तरह ही जलसे करती है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं आपका अपना रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैंने आज तक मैंने कल भी बताया था कि 30 अक्टूबर 2011 के जलसे की मैंने खुद कवरेज की थी। वो एक भरपूर जलसा था। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जलसों को हमें डैमेज नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर हम ये चाहते हैं कि सियासत मजबूत हो, जमहूरियत डिलीवर करे और ये सारी चीज़ें साफ़ और शफाफ इंतखाबात के साथ मुंसलिक हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जब ये साफ़ और शफाफ इंतखाबात की बात होती है तो कोई बिल्डिंग बन रही हो तो वहाँ पर एक चुनाई का अमल होता है। तो एक आवाज़ लगती है कि उस्ताद जी मसाला केड़ा तैयार करना है, 1-4 दा या 1-8 दा। अब 1-8 का मसाला नहीं तैयार होना। फिर तो बात ये कि जितना प्रेशर बन चुका हुआ है, ये 2018 वाला इलेक्शन नहीं होगा। अब इलेक्शन इस प्रेशर के अंदर बहुत बेहतर होगा। मैं ये नहीं कहता वो साफ और शफाफ होगा। अब मसाला 1-8 का नहीं होगा तो 1-4 का होगा। लेकिन साफ और शफाफ इंतखाबात पर शुकूक व शुबहात जाहिर कर रही है पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं नून लीग बार बार ये कहती है कि इंतखाबात के जो भी नताइज होंगे हम कबूल करेंगे। क्या वजह है इसकी? देखिए, फ़िलहाल जो PMLN है उसकी प्रायोरिटी इलेक्शन नहीं है। वो मुकदमात हैं जिनको डील करना भी बाकी है, क्योंकि कन्विक्शन तो मौजूद है ना। वो अगर सेटिसाइड हो जाएं, प्रायोरिटी में वो हैं, उसके बाद फिर इलेक्शन आता है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो इसलिए परेशान हैं कि PMLN इस वक्त ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि उनको कबूलियत हासिल हो गई है। तो हमारे यहाँ जिनको कबूलियत हासिल हो जाए
ان کو عموماً ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے الیکشن کے اندر، ہم نے دیکھا ہے۔ باقی مجھے تو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے الیکشن کیسا ہوگا، 2018 کیسا ہوا تھا، 2023 کا کیسا ہوگا، یا 2013 کیسا ہوا تھا، اس لیے کہ الیکشن تو ویسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ جو انٹرپریٹیشن کرنا چاہیں اپنی ضرورت کے مطابق وہ آپ کر دیں گے۔ میں آپ کو 36 انٹرپریٹیشن بنا دوں گا 2013 کے الیکشن کی کہ جی فلاں یہ ہوا، فلاں وہ ہوا۔ تو بات یہ نہیں ہے۔ جو 23 کے الیکشن ہونے ہیں جب ہوں گے، 24 کے جو الیکشن ہونے ہیں تو وہ جب ہوں گے دیکھ لیں گے، کیونکہ پاکستان میں ہر قسم کی روایات موجود ہیں، اور پاکستان میں میرا تو یہی کہنا ہے کہ پریڈکٹ کرنا پاکستان کی پولیٹکس پہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے فیکٹر، جو خفیہ فیکٹر چل رہے ہوتے ہیں وہ بعد میں پتہ بہت سی باتیں جو الیکشن کے بارے میں پتہ لگی ہیں وہ بعد میں پتہ لگی ہیں، اس وقت نہیں ہمیں پتہ لگا، ہمیں نہیں 88 میں پتہ لگا کہ وہ IGI کس نے بنائی تھی اور کس طرح بنی، تو وہ بعد کی باتیں۔ 90 میں پیسہ تقسیم ہوا تھا، ہمیں نہیں پتہ لگا اس وقت، وہ بعد میں پتہ لگا تھا کہ یہ کام ہوا تھا۔ تو اب بھی اگر الیکشن کیسا ہوگا، جو ہمارے پاس ایویڈنس ہوگا اس کے بیس پہ ہم بتا دیں گے کہ الیکشن کیسا ہوا ہے۔ باقی رہا یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ صرف الیکشن کمیشن یا حکومت کے کہنے سے الیکشن فیئر نہیں ہوتا، آپ کو یہ کنونس کرنا ہوتا ہے، جو میجر پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں الیکشن کے اندر وہ اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ان کو ایکول اپورچونٹی ملی ہے۔ تو لہٰذا سرکاری بیانوں پہ نہیں ہم جا سکتے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، جو الیکشنز میں حصہ لیتی ہیں، سیٹیں کچھ جیتتی ہیں، تھوڑی بہت بھی جیتتی ہیں، ان کا ویو کیا ہے الیکشن کے بارے میں، اور پھر جا کے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں کہ فیئر نہیں ہوئے۔ لہٰذا آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو بورڈ پہ اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے آج کل وہ کافی جو ہے ایسے اقدامات کر رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا ایک راج قائم کر لے، اس کو ایکسپلینیشن کے لیے بلا لے، اس کو ایکسپلینیشن کے لیے بلا دے، اس کو آرڈر ایشو کر دے، یہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سب کے لیے مساوی مواقع ہوں اور ایسا ہوتا دکھائی بھی دینا چاہیے۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں ایک تو عام انتخابات کا سوال ہے جو ابھی تک جواب طلب ہے، پھر شفافیت پر سوالات ابھی سے اٹھائے جا رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے، کس حد تک ان کے یہ خدشات درست ہو سکتے ہیں؟ مریم، آپ انتخابات کی شفافیت پہ بات کر رہی ہے، یہاں پہ تو ایاز صاحب نے جلسہ کی شفافیت پہ بڑے سنگین قسم کے سوالات اٹھا دیے۔ اب مجھے تو اکبری منڈی کا بھی نہیں پتہ، لاہور کے کسی اور غلہ منڈی کا بھی نہیں پتہ، لیکن ایاز صاحب کی رپورٹیں ہمیشہ پکی ہوتی ہے۔ ایاز صاحب درست ہی کہہ رہے ہوں گے کہ مال ادھر سے زیادہ نکلا تھا اور لوگوں کو کم پہنچا ہوگا۔ اب یہ شکایت بھی آ سکتی ہے کہ بریانی کے ساتھ رائتہ بھی نہیں تھا اور کشمیری چائے بھی، موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا جی وہ بھی نہیں تھا۔ وہ رپورٹیں تو مل گئی، اب جلسے کا تو ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھا، ایاز صاحب کو کنفرم رپورٹیں ملی ہوں گی تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس جلسے نے ایک سیاسی ماحول میں تبدیلی ضرور پیدا کی ہے۔ اب ہم دوسرے مرحلے میں جا رہے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ نواز شریف نے آنا ہے، نہیں آنا ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آئیں گے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں آئے، وہ آئے۔ پھر جلسہ بھی انہوں نے جتنا ان کا جسہ تھا اس کے برابر ان کا حصہ میرے خیال میں جلسے میں ٹھیک ٹھاک ان کو ملا، جو ایک انہوں نے عوامی شو کیا، جو لاہور کی سطح تک مجھے نہیں پتا لیکن پورے ملک میں ایک پرسپشن مسلم لیگ نون کے بارے میں قائم ہوئی کہ انہوں نے ایک جلسہ کامیاب کیا، جتنی ان کی تنظیم تھی اپنی بساط سے بڑھ کے انہوں نے سٹرنتھ دکھائی۔ اب آتے ہیں جو اصل مسئلہ ہے انتخابات کی، ہم شفافیت پہ چلے گئے نا۔ دیکھیں آپ کے بھی سوالات میں تھوڑی سی تبدیلی آئی نا، پہلے تو آپ ہم سے ہمیشہ یہی سوال کرتی رہی ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اب آپ کو یقین ہو چلا ہے تو اس لیے آپ شفافیت کی بات کر رہے ہیں، اور ایاز صاحب یا ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے یا سلمان صاحب جو بات کر رہے تھے شفافیت کی بات کر رہے تھے۔ ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے، اور کیوں داخل ہوئے کہ ایک سیاسی سرگرمی چلی ہے۔ نواز شریف صاحب آئے ہیں، انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے، اس کے بعد مزید جماعتیں جب حرکت میں آئیں گی ان کی طرف سے جلسے جلوس ہوں گے،
تو الیکشن کمیشن کب تک ڈیلے کرے گا؟ وہ نہیں کر پائے گا اتنی زیادہ. اگر الیکشن کمیشن یا ان کے پوسٹ پہ کوئی اور لوگ ہے ان کو سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے انتخابات کا انعقاد ضرور کرنا ہے. جو سب سے بڑا کوسچن ہے آپ نے خود ہی اٹھا لیا شفافیت کا. شفافیت تب قائم ہوگی کہ نواز شریف صاحب کی طرح تمام پاکستان کے سیاسی لیڈر، چاہے وہ ملک کے اندر ہو، ملک کے باہر ہو، قید میں ہو، آزاد ہو، سب کو نواز شریف کی طرح کھلے عام جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہو. سب کو مسلم لیگ نون کی طرح اکبری منڈی سے غلہ خرید کر چاہے جس طریقے سے وہ کر کے بریانی کھلائے، قورمہ کھلائے، برگر کھلائے، لیکن اپنے جلسے جلوس کروائے اور اپنے لوگوں کو سٹریٹ میں لانے کی اجازت ان کو ملے. تو تب ہمیں یقین آئے گا کہ شاید انتخابات کی شفافیت ہو. اس وقت دیکھیں ہمیں شفافیت کی تو بات دور کی بات آپ کر رہے ہیں، پہلے تو ہمیں تاریخ کی نہیں پتہ. تاریخ اگر اناؤنس ہو بھی جائے تو اس دفعہ اب تک پاکستان میں سب سے بدنام نتائج کے حوالے سے 2 انتخابات تھے، 1977 کے اور 2018 کے. اس دفعہ کے الیکشن ایک نیا جو ہے 2024 میں اگر انتخابات ہوتے ایک نیا ریکارڈ قائم ہوگا، اور وہ داندلی کا نہیں، اس میں زور زبردستی کا عنصر بہت نمایاں ہوگا. یہ ایک اور طریقے سے ایک سلسلہ چل پڑے گا. اور اس وقت اگر ہم پری پول ریگنگ کی بات کریں تو کئی صوبوں میں وہ عمل شروع ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا میں پہلے جی یو آئی کو ایک ایج حاصل تھا اور وہ حکومت چلاتی رہی، نگران حکومت. اب جو ہے پرویز خٹک کی جو پی ٹی آئی ہے ان کو تمام سہولتیں دی جا رہی ہے. مرکز میں تو ہم بات ہی نہیں کرتے، عام لوگ بچے کی زبان پہ بات یہ ہے کہ نواز شریف کی مسلم لیگ نون ہی مرکز کی حکومت کو قابو کر رہی ہے. اور پنجاب کی بات آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ محسن نقوی صاحب بھی موجود ہے اور نواز شریف صاحب کی اپنی جماعت بھی موجود ہے، اور استحکام کو بھی استحکام بخشا جا رہا ہے. بلوچستان جیسا ہے ویسا ہی ہے، اور سندھ کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ صورتحال صوبوں کی حالت سامنے رکھ دی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں شفافیت کا سوال بعد میں، پہلے تو عام انتخابات کی تاریخ کی بات ہوگی نا. اس حوالے سے ایاز صاحب کل سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر ہوئی ہیں عام انتخابات میں تاخیر کے خلاف اور 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ الیکشن کے انعقاد میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی ہمیں تو یہی پتا ہے کہ 2 اہم مقدمات ہیں، ایک الیکشن کے حوالے سے، دوسرا ملٹری کورٹس کے حوالے سے. تو اس کے بارے میں محترم قاضی صاحب کون سا فرمان جاری کرتے ہیں دیکھنا تو وہ پڑے گا، پھر ہم بھی تالیاں بجانے میں شامل ہو جائیں گے. جہاں تک یہ ہے کتنی نصیحت آموز گفتگویاں ہو رہی ہیں، سب کو موقع دینا پڑے گا، حضرت نے بھی فرمایا، اور ہمارے جو کے پی کے تمام حالات سنبھالے ہوئے ہیں انہوں نے فرض سب کو دینا پڑے گا. اور لاہور میں وہ جو جماعت ہے جس کا نام ہم بھول گئے ہیں، اسے ایک کارنر میٹنگ کی اجازت تو آپ دے نہیں رہے. دور کی باتیں نہ کریں نا. اور ایک آدھ تھی کوئی میٹنگ تو وہاں پہ آدھی لاہور کی پولیس وہاں پہنچ گئی، اس کے متحمل تو آپ ہو نہیں سکتے. یہ جو جماعت ہے جو جمہوریت کا پرچم لندن سے بلند کر کے یہاں پہ انہوں نے گاڑ دی ہے قلعے پہ، لاہور قلعے پہ، اس کو سب چیز، بریانیاں بھی، گاڑیاں بھی، فلانا بھی، ہمارے چکوال سے بھی آئے، پورے جو امیدوار تھے انہوں نے زور لگا کے کوئی ٹوٹی پھوٹی کوئی آئی تھوڑی سی، کوئی یہاں پہ آئی. فوٹو البتہ انہوں نے وہ کرا دی. فوٹو ایسے ڈرامے والے کل تھے نا، اوہ میں کیا کہوں. اور جو ہماری محترمہ عظمیٰ بخاری کا میں تو کہوں گا کوئی ایوارڈ اگر کوئی لکس ایوارڈ ہے ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. کیا مطلب کیا وہاں پہ وہ خوبصورتی سے وہ کر رہے تھے. اور ایک میٹنگ تو آپ کرنے نہیں دے رہے. یہ جو ہے جو وکیل پروسیکیوشن ہمارے سب سے ہیں اور ان کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، مئی 9 کا مجرم جو ہے سب کچھ وہ بتا دینا کتنے مجرم ہیں، ان کو ہم نکال دینا الیکشن سے، ان کو نہیں دینا. اب تک تو اب آپ بیچ میں کہہ دیں گی نہیں پروسیس تو چل رہا ہے، اور مئی سے لے کے اب تو چلان پیش نہیں ہوا. کتنے ہیں اس میں، کتنوں کو فارغ کرنا ہے. جو چکوال یا پنڈ دادن خان یا جیلم کے جو ایم این ایس کے نگران وزیر اطلاعات کی ملاقات ہوئی ہے، جو اس میں انوالو نہیں تھے ان سے تو بات چیت چل رہی ہے نا، اور اس پر کوئی پیغام بھی میں نے سنا صدر مملکت کو بھجوایا گیا ہے. بیچارہ محمود الرشید نے کون سا یہاں پہ تخریب کاری کی تھی، وہ ایک اور ہے سینیٹر اعجاز چودھری، انہوں نے کون سی کی تھی.
باقیوں نے کون سی کی تھی؟ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ سب اب ہم نام لے نہیں سکتے، ہمارا حافظہ بھی ایسا ہے، ہم نام وہ ہمیں یاد نہیں رہتے. وہ تو لگتا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اتنے دہشت گرد نہیں ہیں، اسرائیل میں نہیں ہیں جتنے کہ یہاں پہ ہیں. لیکن جب ٹرائل ہوگا تو جو بے گناہ ہوں گے وہ باہر آ جائیں گے. میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بڑا مشکل ہے، شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ چلان ہوتا ہے ایک مدت میں تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قانون تو کہتا ہے 14. اب یہ کیونکہ اہم کیس ہے 14 میں تو نہیں ہو سکتا بھائی، 28 میں، 1.5 ماہ میں، 2 ماہ میں. آپ کو اتنی جلدی مئی سے لے کے اکتوبر ختم ہونے کو ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ جلدی سزا ہو جائے؟ ہے جی، یہی چاہ رہا ہوں، اس لیے کہا تھا کہ نواز شریف نہیں آ رہا تاکہ وہ آئے. سلمان صاحب، بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف ایک بار پھر سب کی نظریں اور ایک بار پھر فیصلے اب عدالت کرے گی الیکشن کے حوالے سے. دیکھیں مریم، جو میرے علم میں آپ نے کہا کہ درخواستیں دائر نہیں، یہ وہ کیسز ہیں جو پہلے سے کورٹ کے اندر موجود تھے، اور میرا خیال ہے کہ ایک دن کے الیکشن پہ تو کوئی تنازع ہے ہی نہیں ہے. یہ شاید وہ پرانے کیسز چلے آ رہے ہیں، اس پہ کورٹ لگ رہی ہے. اور میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جب پاکستان کے بڑے فیصلے پولیٹیکل پارٹیز خود نہیں کریں گی تو پھر پاکستان کی عدالت عظمیٰ کرے گی. اور اب وہ عدالت عظمیٰ بھی وہ نہیں ہے جو اپنا ایک خاص ایجنڈے کے تحت بیٹھتی ہے. دیکھیں، ایک فیصلہ انہوں نے کر کے دیا ہے فل کورٹ میں، جس پہ تحریک انصاف نے بھی اس کی تائید کی ہے. فیصلہ وہی ہوتا ہے جو خود بولے کہ یہ عدل اور انصاف کے ساتھ منسلک ہے یا کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت ہے. اور کورٹ کے اندر یہ معاملہ ہے، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز، بلکہ میں اس میں خان اعظم کا بھی حوالہ دوں گا کہ وہ جب اسمبلیاں توڑ دی گئی تھیں وہ بھی یہ کہتے نظر آئے تھے کہ یہ صوبوں کے الیکشن علیحدہ علیحدہ درست نہیں ہے، الیکشن ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے. بات یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کسی معاملے پہ تو کوئی کنسنسس ہونا چاہیے نا. اگر دیکھیں اپنا ایک سسٹم ہے، یہ ادارہ ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، آپ اپنا سسٹم بھی بہتر نہیں بنا سکتے. اور اس سے پہلے انتخابی اصلاحات، ہر ایک گورنمنٹ کی اپنی اپنی انتخابی اصلاحات تھی. ابھی کچھ دیر پہلے کہا گیا کہ بعد میں معلوم ہوتا ہے، نہیں، بعد میں نہیں معلوم ہوتا، اسی دن اسی رات ہی پتہ چل گیا تھا جب آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا نا پوری پاکستانی کو. پھر جب الیکشن رزلٹس ڈیلے ہوئے تھے نا، اس سے بھی پتہ چل گیا تھا. جس ملک میں رزلٹس کا پہلے پتہ ہو اور الیکشن بعد میں ہوں، اس ملک میں جمہوریت کتنی کی سٹرونگ ہونی ہے. اور بات یہ کہ کس کے لیے کس کس کی تائید حاصل تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے. میں اس لیے بار بار ایک بات دہرا رہا ہوں کہ 2018 میں جو بندوبست تھا وہ نظر آتا تھا کہ کن کے لیے ہو رہا ہے. ہم نہیں بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب مرکز اور صوبے میں ان کی حکومت بنے گی، پنجاب میں بھی ان کو حکومت. الیکشن تو نون لیگ جیتی تھی نا. ایسی فضائیں بنتی نظر آ رہی ہیں اس وقت؟ دیکھیں، مقبولیت نواز شریف صاحب نے دکھا دی ہے، قبولیت ہوگی یا نہیں اچھا یہ ابھی فیصلے ہونے ہیں. تو مقبولیت تو دکھا دیا. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہم لاکھ سے بات کے، میں ایک حوالہ دے دوں آپ کو، یاد ہوگا آپ ہی اینکر تھی جی، وہ ہمارا ایک لانگ مارچ تھا، یاد ہے؟ ہمارے فاضل دوست نے آگے کہا کہ وہ چکوال سے بندے تو تیار سے بساں نہیں سی ملیاں. تو بات ہے وہ بسیں ملتی ہیں، وہ سارا بندوبست ساری سائنس سے یہ آگاہ ہے کہ کس طرح جلسے ہوتے ہیں. تو جلسہ تو انہوں نے کھڑکا دیا، یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں بات ساری بندوبست کے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے کردار کی. ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے عدالت کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے 2 انتخابات میں جو کردار ادا کیا وہ واضح ہے ہمارے سامنے. اور اب تیسری دفعہ جو 2 اسمبلیاں، 2 پروونشل اور 1 فیڈرل اسمبلی کی بات ہے، اس میں 90 ڈے کا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آلریڈی ہم اکتوبر کے اینڈ پہ ہیں اور 90 ڈیز اب نومبر میں ختم ہو جائیں گے، نومبر کے شروع کے اندر. تو وہ تو ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ اگر سپریم کورٹ کر سکتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ پہلا امپلیمنٹ نہیں ہوا ڈیسیجن سپریم کورٹ کا. اور اب اگر 90 دن کا کہیں گے تو 90 دن کا تو ہمیں تو کوئی آثار نظر نہیں آتے، کیونکہ اس کے لیے ایک الیکشن شیڈول جاری کرنا ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتہ کب الیکشن شیڈول آئے گا. تو دیکھتے ہیں اب کیا سپریم کورٹ کرے گا، کیونکہ اپیرنٹلی تو ہمیں بات یہ نظر آ رہی ہے کہ جو آئین اور قانون جو آپ کو کہہ رہا ہے اس کو آپ بھول جائیں، کیونکہ آئین تو اب ہمارے ہاں اس وقت یوزفل نظر آتا ہے جب کچھ لوگوں کو صاحبان اختیار و اقتدار کے حق میں بات چلے. ٹھیک ہے، کورٹس یہ کریں گی، ان کو یہ سزائیں دی جائیں گی، ان کے یہ کیسز چلیں گے. وہاں آپ کہتے ہیں جو فلاں ایکٹ کے تحت، اب میں نام نہیں لیتا اس کا، فلاں ایکٹ کے تحت یہ ہو سکتا ہے.
اور وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو بحث ہے پاکستان کے اندر میرے نزدیک تو اب بامعنی نہیں رہی ہے. ہمارا کوئی ایسا اثر نہیں ہے، نہ ہماری کوئی ایسی حیثیت ہے کہ ہم سچ بول سکیں ہر معاملے میں، کیونکہ سچ بولنا پاکستان میں سیاست کے بارے میں کچھ باتوں میں کافی مشکلات پیدا کرتا ہے، چلے میں لوگوں کو جانا پڑتا ہے. اس پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. صافی صاحب، آپ کی نظر میں عام انتخابات کا انعقاد اور اس پر سپریم کورٹ کا کردار؟ دیکھیے، موجودہ سپریم کورٹ جو ہے مجھے کمپرومائز نظر نہیں آتی. جس طرح ماضی قریب میں بدقسمتی سے کچھ جج جو ہے کچھ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے یا استعمال کیے گئے، اب بھی مجھے ایسا کوئی اس میں صورتحال وہ والی نظر نہیں آ رہی جو ماضی قریب میں تھی. اب 2 اہم مقدمات 24 اکتوبر سے ان کی سماعت شروع ہو جانی ہے. الیکشن کے حوالے سے تو جو مجھے عدالت کی کارروائی کا تو علم نہیں ہے، نہ مجھے زیب دیتا ہے کہ اس کارروائی کے بارے میں قبل از وقت کوئی بات کروں، لیکن نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کی طرف سے تیاریاں یہ ہے کہ عدالت کے جو بھی احکامات آئیں گے وہ ان احکامات کو ان کو ماننا پڑے گا، اور کسی کنفرنٹریشن کی طرف یہ 2 ادارے جو ہے جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اور غالب امکان یہی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان جو سیاسی جماعتیں جو موجود ہیں میدان میں، ان کی باہمی مشاورت سے کوئی نہ کوئی مفاہمت بھی ہو جائے گی اور تاریخ بھی طے ہو سکتی ہے. اس کے آثار بہت زیادہ ہے. جو دوسرا معاملہ ہے اس کے حوالے سے آج آپ کے علم میں ہے کہ وفاق نے بتا دیا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت کچھ لوگوں کے ٹرائلز آلریڈی شروع ہو چکے ہیں اور وہ اس میں بہت زیادہ پیش رفت بھی ہو چکی ہے. تو وہ بھی بہت قابل جج، ان کو اس لارجر بینچ کو ان کی سربراہی ہو رہی ہے. ماضی میں بھی ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ پریویس جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کے ساتھ بھی ان کو بہت زیادہ قریب سے کام کرنے کا موقع ملا ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی طرف سے اس حوالے سے عدالت عالیہ کا جو ہے اس کا کیا فیصلہ آتا ہے، سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن الیکشن کے حوالے سے مجھے یہی یقین ہے، اور یہ میں اس حوالے سے خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اور باقی جو ادارے ہیں ان کے درمیان جو ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کسی ڈیٹ پہ اتفاق ہو جائے گا. اور وہ وہی ہے، امید دکھائی دے رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے غزہ کی صورتحال کی. کچھ یرغمالیوں کی رہائی کا عمل ہوا ہے، کیا اس سے سمجھا جائے کہ جنگ بندی کی راہ ہموار ہو سکے گی؟ اس بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. غزہ کی صورتحال پر ہمیں بات کرنی ہے. غزہ میں اسرائیل نے مزید بمباری کا اعلان کیا ہے، لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ کچھ یرغمالیوں کی رہائی بھی ممکن ہوئی ہے. یا صاحب، آپ کی نظر میں یرغمالیوں کی رہائی کا یہ عمل جنگ بندی کی راہ ہموار کر سکے گا؟ دیکھیں نا، ایک تو ہے کہ غزہ والے جو ہیں حماس بڑا ریسپانسبل رول ادا کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے پہلے وہ جو ایک ماں اور بیٹی کو رہا کیا تھا، پھر عدیہ دے رہے ہیں کہ اور جو ہے ہو سکتا ہے. اور ایک آپ یہ بھی دیکھ لیں، اسرائیل کے پاس طاقت ہے، یہ ہے، پر وہ سارا کچھ بزدلوں کو کام کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے. آج کتنے دن ہو گئے ہیں جیسے وہ چلان مکمل نہیں ہوا نا جس کا ذکر پہلے ہو رہا تھا، 7 سے لے کے 7 اکتوبر کو ہے نا، وہ آج جو ہے کیا تاریخ ہے، 22، وہ زمینی نہیں کر سکا. کیوں ہے؟ ڈر ہے کہ وہ جو سارا ڈھیر ہے، ملبہ جو ہے، اس کے بیچ میں اربن جو وارفیئر ہے اس سے ہمیں نقصان ہوگا، ٹنلز ہیں وہ نقصان ہوگا. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ حماس نے وہ سب کچھ بھی کیا ہے، پورے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن اپنے مورچوں پر قائم ہے. اور وہ جو اسرائیل کا تھا کہ ہم نے ان کا کلا کما کرنا ہے، ہم نے حماس کو ڈسٹروائے کرنا ہے، وہ نہیں کر سکی. تو یہ کامیابی اسٹریٹجک جنگ بندی آپ کو لگتا ہے ممکن ہو سکے؟ کیونکہ پاپ فرانسس کا بھی بیان اس پر آیا. جب تک امریکہ اس میں شامل نہیں ہوتا، فی الحال تو امریکہ کا اب تک جو رویہ ہے وہ تو ایک جیسے جذباتی نہیں ہوتا.
गले लग के वो नेतन्याहू को मिल रहे हैं और वो भी तकरीबन वो आंसू बहा रहे हैं वहाँ पे, वो जब तक थोड़ा ना निकलें कि ये ज़्यादा देर आप सस्टेन नहीं कर सकते। बमबारी कितनी करेंगे? आपने एक दफ़ा ढेर बना दिया है मलबे का पूरी गजा को, कितनी बार करेंगे? दोबारा फिर करेंगे, दोबारा आप करेंगे, उसके बाद क्या होगा? या तो आप अंदर जाएं, यरगमालियों को निकालें, हमास के बंदों को पकड़ें और डिस्ट्रॉय करें, वो आपसे नहीं हो रहा। तो जब तक अमेरिका डिसाइसिव फैक्टर अमेरिका होगा कि उसने करना है या नहीं करना। तो अमेरिका क्या कोई प्रेशर ले सकते हैं? अमेरिका अपने ही लोगों का रद्द अमल उसको प्रेशराइज कर सकता है? इन पे अमेरिका पे कोई प्रेशर नहीं है। अमेरिका खुद अगर समझ जाए तो वो देखे ना, वो एक होता है ना, कहते हैं ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि आप एक चीज कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ उससे हासिल नहीं हो रहा। और एक बात, मुसलमानों से और तो जो सरबराहान है उनसे और तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कम से कम इतना किया कि बाइडन से शाह हुसैन, मिस्र के वो जो हैं, इन सब ने मिलने से इनकार किया। और ये बिल्कुल सॉलिड अमेरिकन कैंप के लोग हैं, लेकिन उनका वो दौरा बिल्कुल फजूल किया था। इजराइल में जाके गए जहां वो और करना चाहते थे दिखावे के लिए कि देखें ये भी बैठे हैं। इतना हमारे सरबराहान ने ये किया कि वहां पे नहीं गए। तो ये ज्यादा देर पता नहीं सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सलमान साहब, आपको क्या लगता है कि मगरिब में आने वाला रद्द अमल अपनी हुकूमतों पर असरअंदाज हो सकता है? देखें, जिस तरह का मुआशरा है ना, मेरा ख्याल है हो सकता है। अच्छा। इसलिए कि अमेरिका ने जो तर्ज अमल इख्तियार किया है वो दुनिया भर में उसकी रसवाई का बायस बन रहा है। देखें, ये वो थे ना, वो जो कहते थे जी ह्यूमन राइट्स, इंसानियत, महज़ब ममालिक, वो सारा पर्दा तो उनका चाक हो गया। तो और इसराइल के बारे में ये इनका एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसराइल के बारे में कहता था कि इस खित्ते के अंदर इसराइल हमारा जंगी त्यारा बरदार जहाज है। देखें, वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमास ने हमला किया, ये ठीक है, चंद हज़ार हमास के लोग होंगे। सबसे अहम बात क्या है, उस अल्टीमेटम का जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि आप गजा छोड़ दें, आप जिनकी ज़मीन है उनको कह रहे हैं कि जी वो जगह छोड़ दें, और इनका ख्याल है कि मजलूम हमेशा के लिए मजलूम ही रहता है। मेरा ख्याल है हमास की सबसे बड़ा क्रेडिट है, एक तो उसने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और वो जो याद साहब जिक्र कर रहे हैं ना कि वहाँ के वो आलम इस्लाम के ममालिक नहीं मिले, तो ये उनका शौक नहीं है, ये वहाँ रद्द अमल है, वहाँ के लोगों के भी रद्द अमल है। देखें, हमारी मुस्लिम ममालिक की हुकूमतें अमेरिका की तरफ देखती हैं, अवाम उनके खिलाफ होते हैं। अब सेम वो सूरत हाल, जब हम ये कहते हैं ना महज़ब दुनिया तो निकली है सड़कों पे। देखें ना, पोप का भी जो बयान आया है बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा ये गजा के अंदर इंसानी सूरत हाल है, जंग बंदी होनी चाहिए। एक बात पे मुझे इतराज़ है कि जी इनके यरगमाली छोड़ दें। भाई वो जो 5000 लोग वो गोश्त पोस्ट के इंसान नहीं थे, जिनमें 724 तो बच्चे हैं, 724 बच्चे शहीद किए आपने, 500 कितनी खवातीन को मारा, वहां पर इंसानी हकूक नहीं इनके आए। तो मेरा ख्याल है कि हमास ने जो काम कर दिया यही होता है कि, और कहा जा रहा है ये ख़त्म हो जाएगी। ये जो हुर्रियत की बात है ना, ये जो आज़ादी पसंद लोग हैं, ये कभी नहीं देखें, उन्होंने तो एक कुर्बानियों की तारीख रकम कर दी है। और असल मसला अब अमेरिका का है, उन्हें ये नहीं समझ आ रही ये रॉकेट कहाँ से आए थे। वो जो यूक्रेन में गए थे, आपके ख्याल में वो रशिया खामोशी से बैठा हुआ है? रशिया रेजोल्यूशन लेके गया सलामती काउंसिल में, चाहे वो नाकाम हुई है। देखें, आपने जब इतने महाज खोले हुए हैं, मैं तो अब भी कहता हूँ, मेरा एक पहले दिन से पाकिस्तान का हमेशा रोल होता था इस सारी सूरत हाल में। मेरा कम्प्लेक्स है ये बहुत, बतौर पाकिस्तानी, कि आज पाकिस्तान के अंदर अगर कोई लीडरशिप होती तो दुनिया के ममालिक से वो बात कर रही होती। ना हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर से किसी ने बात की है, ना उन्होंने किसी से बात की है, मजम्मती बयानात चल रहे हैं। एक बात अच्छी है, कल के जलसे में रेजोल्यूशन ख्वाजा साद रफीक ने पेश की है, और फिर आप लोगों का जोशो खरोश देखें कि लोगों के दिल फ़लस्तीनियों के साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मसला जब तक हल नहीं होगा, कश्मीर और फ़लस्तीन रेजोल्यूशन दर्जनों के तादाद में है, आप सूडान में भी कर देते हैं, आप इरिट्रिया में भी कर देते हैं, आप मशरकी तैमूर में भी कर देते हैं, इसलिए कि आपके मफादात हैं। क्या ये गोश्त पोस्ट के इंसान नहीं है? क्या फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के खून का रंग सुर्ख नहीं है? ये इनके आलमी मेयारात हैं। मैं समझता हूँ कि मकरूह, भयानक, शर्मनाक चेहरा
امریکہ کا اور ان کے گباشتوں کا ایکسپوز ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں قول و فعل میں تضاد. لیکن کیا یہ جنگ طویل ہو سکتی ہے یا جنگ بندی کے امکانات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. غزہ کی صورتحال پر ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں جنگ طویل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کہتے تھے پہلے جب ایسی سچویشن ہوتی تھی 1-1.5 ہفتے بعد جنگ بندی ہو جاتی تھی، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا. دیکھیں زیادہ طویل تو نہیں ہوگی، نہ یہ ایکسپینڈ کرے گی. ایکسپینڈ تو اسی وقت ہوگا نا جب دوسرے ملک اس میں آئیں گے. کوئی عرب ملک جو ہے حماس کے لیے اسرائیل سے لڑائی نہیں کرے گا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. لیکن یہ ہے نا کہ وہاں پہ جنگ بندی جس کی اشد ضرورت ہے وہ اسی وقت ممکن ہوگی جب امریکہ اسرائیل کو کہے گا کہ بس اب کافی ہو گیا. امریکہ کیوں نہیں؟ فی الحال امریکہ، دیکھیے امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو امریکہ کا شرمناک رویہ ہے وہ جاری رہے گا. اس لیے کہ امریکہ کی فورن پالیسی کا یہ ایک بنیادی نقطہ ہے اسرائیل کا تحفظ اور اسرائیل کو مضبوط کرنا. اور ویسے بھی چونکہ 24 میں الیکشن ہونا ہے پریزیڈنشل وہاں پہ، تو بائیڈن اسی لیے تو جائے گلے ملتا ہے جا کے وہ اپنے اس کو نتنیاہو کو. ورنہ امریکی کلچر میں گلے ملنا جو ہے نا وہ کوئی پیٹرن نہیں ہے، وہاں گلے نہیں ملتے. یہ ہم لوگوں کو عادت ہے گلے ملنے کی. لیکن وہ جو ہے نا مڈل ایسٹرن ٹریڈیشن کی وجہ سے اپنے الیکشن کو سامنے رکھ کے جو اگلے سال ہونا ہے، کیونکہ اس کے جو وہ پریلیمنریز ہیں وہ فروری میں شروع ہو جائیں گے الیکشن کے. لیکن ڈاکٹر صاحب الیکشن میں بھی تو رد عمل آ سکتا نا، وہی عوام ہے جو ریئیکٹ کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. دیکھیں امریکہ کی سوسائٹی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہاں پہ جو پرو اسرائیل ایلیمنٹ ہے، جو ایک تو جوئش ایلیمنٹ ہے، دوسرا پرو اسرائیل ایلیمنٹ ہے، وہ بہت سٹرونگ ہے اس کے اندر. امریکہ میں بہت سی چیزوں کی ٹالرنس ہے، لیکن ایک چیز کی ٹالرنس نہیں ہے. اسرائیل کو نہیں آپ پبلکلی کرٹیسائز کر سکتے. اگر آپ ایک پیٹرن بنا لیں گے، ایک آدھ دفعہ کہہ دیں تو ٹھیک ہے سن لیتے ہیں، لیکن اگر آپ پیٹرن بنا لیں گے تو یونیورسٹی کی جو بڑی امریکہ کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جو بڑے ٹالرنس کا لیسن دیتی ہیں، ان میں ٹالرنس نہیں ہے، وہاں بھی آپ کی شامت آ جاتی ہے. تو اس وقت میرے نزدیک جو حماس نے جو کرج شو کی ہے وہ قابل تعریف ہے. اس وقت سب سے اہم رول جو ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں سیز فائر جلدی ہو تو اس کا بنیادی رول مسلمان ملکوں خاص کر عرب ملکوں پہ ہے. کیا کرنا؟ وہ اپنے انفلوئنس کو استعمال کریں. یہ اچھا کیا پریزیڈنٹ کو نہیں ملے، وہ میٹنگ جو جارڈن میں ہونی تھی وہ کینسل ہوئی ہے. اس وقت ان کی میٹنگیں چل رہی ہیں ایجپٹ کے اندر، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. ان سب کو مل کے امریکہ سے یہ کہنا چاہیے کہ سیز فائر ایفیکٹ کریں، ورنہ ہم دو کام کر سکتے ہیں. کیا؟ نمبر 1، اسرائیل کے ساتھ جو ان کے ریلیشن شپ ہیں عرب ملکوں کے، ان کو فوری طور پہ سسپینشن کا اعلان کر دیں. میں تعریف کرتا ہوں لیٹن امریکن ملک کولمبیا کی. کولمبیا نے اسرائیل کے ایمبیسڈر کو نکال دیا. وجہ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے ہمدردی میں بیان دیا، حماس کے ہمدردی میں، اور کرٹیسائز کیا جوئش سٹیٹ کو. تو اس پہ وہاں کے ایمبیسڈر نے پریزیڈنٹ کولمبیا کو کرٹیسائز کیا کہ جی یہ تو اینٹی جوئش ہے اور اینٹی سیمیٹک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو نکال دیا. تو میرا نزدیک پہلے تو یہ ہے کہ وہ عرب ملک جن کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان تعلقات کو فوری طور پہ سسپینڈ کریں. دوسرا یہ ہے کہ ایک نوٹ آف ریزنٹمنٹ ان کو بھیجنا چاہیے یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ ہم جو ہے آپ سے بھی ریلیشن جو ہے لوور کر دیں گے اگر آپ سیز فائر کے لیے رول نہیں پتا کرتے. ٹھیک ہے، 2 طریقے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے ہیں. سلمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سلمان صاحب ایک فکر، پروفیسر صاحب نے بات کلیئر کر دی ہے کہ صرف تعلقات معطل نہ کریں، چھوٹا سا کام کر دیں کہ اسرائیل کے لیے جو ایئر سپیس ہے نا، ایک وہ معطل کر دیں، اور دوسرا جو پلیٹ فارم ہے نا، اگر آپ براہ راست نہیں امریکہ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تو OIC کے ذریعے کریں، سارے مل کے وہاں سے ریزنمنٹ دے دیں. ٹھیک ہے. صافی صاحب آپ کی نظر میں کیا حل ہے؟ آپ کو جنگ بندی طویل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جنگ طویل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جی آپ جنگ کی بات کر رہے، جنگ بندی تو نہیں ہو پا رہی. اس کے لیے تو آج بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ قاہرہ میں جو ایک امن اجلاس ہوا وہ غیر نتیجہ اس لیے ثابت ہوا کہ اس میں 3 اہم ممالک جو براہ راست فریق ہے، ایران، اسرائیل
اور امریکہ کے چارج افیئر کے سطح پہ ان کی شرکت ضرور اس میں ہوئی، لیکن کسی وزیر خارجہ یا سربراہ مملکت کی طرف سے اس میں شرکت نہیں ہوئی، اس لیے وہاں سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ لندن اور امریکہ اور کئی اور یورپی ممالک میں فلسطین کے حق میں بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہے، لیکن حماس کے حوالے سے مغرب کا رویہ جو ہے ہمیشہ سے وہ دغلا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آج مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ ترکی بن فیصل آل سعود جو شاہ فیصل کے بیٹے ہیں، ان کا ایک بیان مڈل ایسٹ کے میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے، اور انہوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ حماس پہ بھی تنقید کی ہے۔ تو اگر یہ عرب رہنماؤں کا اور عرب ملکوں کا رویہ رہا تو میرے خیال میں یہ جو حماس نے ہمت دکھائی ہے اور اس وقت استقامت سے جو اسرائیلی سفاکیت ہے اس کا وہ مقابلہ کر رہی ہے یہ تنظیم، تو آنے والے دنوں میں ان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ جنگ اس لیے طویل ہوگی۔ دیکھیں کہ یہ اس پہ مغرب کے جو عوام ہیں، عام جو لوگ ہیں، وہ شامل ہو چکے ہیں، شامل ان سینس کہ وہ فلسطین کے حق کے لیے اس وقت بات اٹھا رہے، اور جب اسرائیل باز نہیں آ رہا، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون جو 2-3 لوگوں کو حماس نے واپس کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل نہیں ہوا ہے، اور اب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ 200 سے زائد یرغمالی حماس کے پاس موجود ہے۔ تو اگر جنگ کا خاتمہ یا جنگ بندی فوری طور پر درکار ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ یرغمالیوں کا تبادلے کا جو سلسلہ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا، اور دوسری سائڈ سے اسرائیل کو کارپٹ بمبنگ اور دن رات جس طرح غزہ کی پٹی کو وہ نشانہ بنا رہے، اور پوری طرف سے انہوں نے زمینی راستے ان کے بند کیے ہیں، صرف مصر کے راستے جو امدادی سرگرمیاں محدود پیمانے پہ ہو رہی ہے، اس سے فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں حل ہونے والا۔ 2 ملین سے زیادہ بچے اس وقت غزہ کی پٹی میں محصور ہو کے رہ گئے، اور تقریباً 4-5 لاکھ جو اور ایڈلٹ ہے، جو آدھی سے زیادہ آبادی بچوں پہ مشتمل ہے اور بوڑھوں پہ مشتمل ہے، ان کے مشکلات دن بدن مزید بڑھتے جائیں گے۔ اس پہ یہ خالی بیان بازی پہ یہ کام نہیں ہو رہا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل فریقین ہیں اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میں نے جس طرح کائرہ کا ذکر کیا، کائرو کا ذکر کیا، اس میں ایران، وزیر اعظم نے بھی دی ہے، انہوں نے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر سعودی عرب قیادت کرتا ہے تو زبردست اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ملیشین وزیر اعظم ایسا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو دیکھیں ترکی بن فیصل کی میں نے آپ کو مثال دی، جو ان کے والد صاحب خود قتل ہوئی 1975 میں، شاہ فیصل، اور ان کا جو ہے اس حوالے سے بھی ان کی بات مڈل ایسٹ پہ بہت زیادہ ان کے والد صاحب کا بھی بڑا عمل دخل رہا ہے، اور ان کا بیان آنا یہ کوئی ویسے ایک اتفاقی بات نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر اس بیان کو عرب میڈیا میں پبلش کرنا، خلیج نے اس کو چاپا ہے، BBC پہ اس کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے، اور ابھی تک سعودی عرب نے اس بیان کی تردید نہیں کی ہے۔ ان کا گرچہ بیان اس تناظر میں تھا کہ حماس نے بھی عام شہریوں پہ اٹیک میں پہل کر کے اچھا نہیں کیا، اور اسرائیل تو 75 سال سے ظلم و بربریت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اس سے جو سعودی عرب اور اسرائیل کے نارملائزیشن کی جو ایک کوشش جو پہلی ہوئی تھی، اب بھی ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے پالیسی ساز اب بھی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل ہو، نہ کہ مزید بگڑے۔ لیکن وقت اور حالات کا تو یہ تقاضا نہیں ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔